अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ों, यालीम। उम्मीद होंगे कि आप सब लोग खुदा के करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर में एक मजलिस अज़ा के लिए, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मजलिस के लिए, अय्याम फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के लिए। तो वहाँ पर जुलूस निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी के उसी के सफ़र में जा रहे हैं अभी। तो दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमेशा हमारे साथ है। तो अभी हम जा रहे हैं मेदिनीपुर, ठीक है। तो वहाँ पर जुलूस निकलेंगे और मजलिस भी होगा। तो चलिए आप लोग को हम लोग जाते जाते हर रास्ते में अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मजलिस के लिए। तो हम सब एक साथ ही जा रहे थे, थोड़ा देर हो गया था क्योंकि जो गाड़ी थे ना बहुत लेट से आया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हमारा निकलने में। तो अभी हम हाईवे पे हैं, हमारे रास्ते पे। तो अभी हम जा रहे हैं मेदिनीपुर में। तो चलिए आप लोग देखते रहे, अभी हम जा रहे हैं, चलिए। तो थोड़ी देर बाकी है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए आ गए हम मेदिनीपुर। यहाँ पर लिखा हुआ है अय्याम ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर मजलिस होने वाला है। तो ये रास्ता है वहाँ का, ठीक है। तो हम लोग, वो भाई जो दिख रहा है आपको, वो यहाँ का ही है। तो वही लेके जा रहे हैं हम लोगों को वहाँ पर जहाँ पर मजलिस होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो लाल लाइट लगा हुआ है ना, उसी के अंदर मजलिस होगा। तो चलिए हम लोग जाते बात करेंगे आपसे और वीडियो का अपडेट देते रहेंगे आपके सामने। तो आप लोग हम लोग का जाना पहचान इलाका है। हम लोग कई बार यहाँ पर आ गए थे, लेकिन सिया नहीं था, तब सिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सिया बहुत हो गया है। तो यहाँ पर मजलिस अज़ा का रेडी किया गया है। तो चलिए उसका अंदर जाते हैं और आप लोगों को उसका व्यू दिखा देते हैं। चलिए आप लोग जाते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर जो है ना, इन लोगों का इमाम बाड़ा है शायद, यहाँ पर लोग बताया था यहाँ पर इमाम बाड़ा है। तो चलिए अंदर जाते। तो आप लोग देख रहे हैं बेहतरीन मंजर है यहाँ पर, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब नाम लिया जाता है तो उस जगह का रौनक थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, मंजर थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मजलिस का तैयारी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद मजलिस आरम्भ होगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले जुलूस निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, इन लोगों का जो एक गेस्ट हाउस ही कहना चाहिए। तो यहाँ इसका अंदर जो लोग दूर से आता है ना, वो तो रेस्ट करता है। तो अभी हम अंदर आ गए। हमारा दोस्त इमरान सब है, हमारा गांव का ही लड़का है, सब यहाँ पर बैठा हुआ है। थोड़ा सा नाश्ता करके उसके बाद हम लोग जुलूस में निकलेंगे, ठीक है। मौलाना साहब वहाँ पर बैठा हुआ है, मौलाना साहब अबुल हसन साहब। तो हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ, जहाँ पर वो मंजर सजा हुआ है, जहाँ पर मजलिस अज़ा होने वाला है। तो अभी हम आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को जुलूस, जो यहाँ पर जुलूस निकलेंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जुलूस निकलेंगे। तो यहाँ पर शायद किसी का रोज़ा बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो चलिए थोड़ी देर बाद जुलूस निकलेंगे। आप लोग जुलूस को शिरकत कीजिए, आलम का ज़ियारत कीजिए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम यहाँ पर है, आप लोग ज़ियारत कर लीजिए। और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, वीडियो हर वक्त में देते रहेंगे अपडेट। चलिए यहाँ पर जुलूस निकलने का तैयारी हो रही है, थोड़ा देर बाद जुलूस निकले जाएगा। अभी बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का। तो ये रहा आलम आपके सामने। और अभी मौलाना साहब खुतबा पेश करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बयान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा जुलूस। चलिए जुलूस को मैं जाते, जुलूस आरम्भ हो गया। तो चलिए जुलूस के अंदर हम लोग शिरकत कीजिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत जो 11 हिजरी में हुई, उस शहादत को याद के साथ हम लोग जुलूस निकालेंगे यहाँ से काफिला। तो आप लोग भाई की यहाँ आ जाइए, जो वहाँ पढ़ने वाले हैं वहाँ हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے وادیوں کا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے وادیوں کا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے وادیوں کا بابا تیرے شہر میں پردیسیوں کی طرح ہے پردیسیوں کی طرح رہتی ہے اب یہ دکھیا بابا تیرے شہر میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے اب لوگ فاطمہ کو پہچانتے نہیں ہیں میں آپ کی ہوں بیٹی یہ مانتے نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرا ہے کوئی میں رہ گئی ہوں تنہا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے غم یہ نہیں ہے مجھ کو دروازہ جل گیا ہے اس سے بڑا ستم تو صحرا پہ یہ ہوا ہے در جل رہا تھا میرا در جل رہا تھا میرا کوئی نہ گھر سے نکلا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں در مجھ پہ ظالموں نے جلتا ہوا گرایا میں گر پڑی زمین پر گس اس طرح سے آیا محسن جہاں سے گزرا محسن جہاں سے گزرا پہلو ہوا شکستہ بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں بھی کھڑی ہوئی تھی حسنین بھی کھڑے تھے مسجد میں میرے جانب سب لوگ دیکھتے تھے یہ زخم نہ بڑھے گا ہے یہ زخم نہ بھرے گا میں بن گئی
تماشا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ کوئی سلام آ کر کرتا نہیں تھا پہلے، اب تو جواب دینا لازم نہیں سمجھتے، ہر شخص بھول بیٹھا ہے، ہر شخص بھول بیٹھا رتبہ بُالحسن تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے شہر میں۔ گھٹ گھٹ کے اپنے گھر میں آنسو بہا رہی ہوں، ہر زخم مرتضیٰ سے اپنا چھپا رہی ہوں، کھایا ہے تازیانہ ہے، کھایا ہے تازیانہ ہے، زخمی ہے میرا چہرہ بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ فضا کے اب سہارے میں اٹھتی بیٹھی ہوں، ہر زخم منتظر سے اپنا چھپا رہی ہوں، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا ہے، یہ ظلم مجھ پہ میں ہو گئی ضعیفہ بابا تیرے وطن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ یہ جلوس جو پیدل چل رہے ہیں یہ کوئی عام جلوس نہیں، جس طریقے سے دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کسی کے اوپر ظلم ہوتا تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ان کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سن 11 ہجری جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں۔ ہم یہ آواز ان کی آواز کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ کاش اگر ہم 11 ہجری میں ہوتے تو ان کی آواز میں، ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے، ان کے ساتھ آواز ملاتے اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے اور ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے۔ اسی لیے ہم یہ جلوس برآمد کرتے ہیں تاکہ آج دنیا والا جان لے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو بی بی زہرا کے ساتھ ہوتے، ان کے دشمن کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے اور ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہم روکتے جہاں تک ہماری طاقت ہے۔ آج جس طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی شخص کے اوپر ظلم ہو تو ہر جگہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اس شخص کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ جو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، قرآن حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے،
قرآن صادق ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، اسی طریقے سے نبی کی بیٹی صدیقہ ہے، نبی کی بیٹی سچی ہے، نبی کی بیٹی پاک دامن ہے، نبی کی بیٹی بطول ہے، نبی کی بیٹی زہرا ہے، نبی کی بیٹی عذرا ہے، نبی کی بیٹی محدثہ ہے، نبی کی بیٹی عذرا ہے، نبی کی بیٹی بطول ہے۔ تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، جو بھی شخص، جو کوئی بھی بی بی زہرا پر ظلم کیا، چاہے جیسا بھی ہو، کسی بات کے ذریعے بھی ہو، کیسے بھی ہو، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ جلوس برآمد کر کے ہم اس جلوس میں شامل ہو کر بی بی سیدہ کے ظلم مظلومیت کو ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم اس ظالم کو لانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا والا جان لے وہ ظالم کون ہے جو نبی کی بیٹی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہم لوگ سب مل کر اس ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ آئیے، شریک ہوئیے اس جلوس میں، تاکہ آپ بھی اس ثواب کے جو ثواب دارین ہیں اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جلوس میں شامل ہونے کا ثواب ضرور بضرور روز قیامت عنایت فرمائیں گے۔ لعنت بر دشمن زہرا بے شمار، لعنت بر دشمن زہرا بے شمار، لعنت بر دشمن زہرا بے شمار۔ حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں فضا کے اب سہارے میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھا کر تماچا جہر سے میں خاک پر گری ہوں، یہ زخم نہ بھرے گا ہے، یہ زخم نہ بھرے، میں ہو گئی ضعیفہ، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن۔ کوئی سلام آ کر کرتا نہیں تھا پہلے، اب تو جواب دینا لازم نہیں سمجھتے، ہر شخص بھول بیٹھا ہے، شخص بھول بیٹھا رتبہ بوالحسن کا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، پہچانتے نہیں ہے میں آپ کے، میرا ہے میں رہ گئی ہوں تنہا، بابا تیرے وطن میں حق لتا ہوا گرایا، میں گر پڑی زمین پر، گس اس طرح سے آیا، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا، میں بن گئی تماشا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا،
آج ماہ آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے۔ آپ سے پہلے زمانے میں جو گزرے ہیں نبی، ان کی اولاد کو امت نے ستایا نہ کبھی، آپ سے پہلے زمانے میں جو گزرے ہیں نبی، ان کی اولاد کو امت نے ستایا نہ کبھی، مجھ پہ ڈھاتی ہے ستم آپ کی امت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دن کسی کو بھی دکھائے نہ کبھی اے معبود، جب لگا مجھ کو تماچا تو حسن تھا موجود، دن کسی کو بھی دکھائے نہ کبھی اے معبود، جب لگا مجھ کو تماچا تو حسن تھا موجود، دیکھتا رہ گیا بچہ میری صورت بابا، آئی ہے امت بابا، شب میں ہی میرے جنازے کو اٹھایا جائے، میرا دشمن میری میت پہ نہ کوئی آئے، شب میں ہی میرے جنازے کو اٹھایا جائے، میرا دشمن میری میت پہ نہ کوئی آئے، میں نے حیدر دی غم یتیمہ کا لیے آپ کو جب بھی روئی، باپ کا پرسہ تو دینے نہیں آیا کوئی، غم یتیمہ کا لیے آپ کو جب بھی روئی، میرے رونے سے ہوئی سب کو اذیت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، دیکھ لو فاطمہ زہرا کی یہ غربت بابا، آگ دروازے پہ لے آئی ہے امت بابا، زخمی پہلو ہے بتایا نہیں حیدر کو یہ راز، جبکہ کرتی ہوں ادا بیٹھ کے ہر ایک نماز، زخمی پہلو ہے بتایا نہیں حیدر کو یہ راز، نعرے حیدری، نعرے 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 تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 حق زہرا یا علی، حق زہرا یا علی، حق زہرا یا علی، حق زہرا یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ حسین،
لبیک یا زہرا 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 لبیک یا زہرا. دربار میں تیری زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية الإكرام مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا الذین آمنوا کے ساتھ ہونے کا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اللہ نے فرمایا. اب سچا کون ہے
جو سچا ہے اس کے ساتھ ہونا ہے۔ قرآن مجید کا فرمان اللہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم سچائی کو پرکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اس آیت میں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک صحیح ہے، یہ آواز ٹکرا رہی ہے دو مرتبہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جس میں سچوں کی اور کاذب جھوٹوں کی جو مباہلہ ہے، اس میں مسلمان کی طرف سے سچائی جو سچے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچا ہے نصران۔ اب دونوں کا مقابلہ ہے کہ جو بھی کاذب ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت، بد دعا کی جائے گی، لعنت کی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آخری نبی سید الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا اپنے ساتھ کن کن شخصیتوں کو لے کر نصرانیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو نصرانیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ان کے ساتھ ان کو لے کر، ان کو ملا کر، ان کو شامل کر کر 5 شخصیت ہے، کوئی 6 نہیں۔ ارے مسلمان تو بہت ہے، سچائیوں کا دعویٰ کرنے بہت آدمی ایسا ہے، بہت مسلمان ایسے ہیں اس زمانے میں کہ خود کو تو سچا کہتا ہے، لیکن کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ خود جا رہے ہیں اور ساتھ میں علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں کہ اور کوئی اگر سچا رہتا ان کے علاوہ جو ان سے بڑھ کر سچا ہو تو محمد عربی ضرور اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ ایسا نہ ہوتا کہ جہاں سچوں کی اور جھوٹوں کی مقابلہ ہو اور ایک طرح سچا انسان کو چھوڑ کر جو اس سے کم سچا ہو ان کو لے کر جائے۔ نہیں نہیں، یہاں ایسی بات نہیں، یہاں پوری امت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ اگر یہاں سچائیوں کو نہیں لے کر جائیں گے تو نصرانی دعا کریں گے، بد دعا کریں گے اور سچا اور جھوٹا کا مقابلہ ہوگا۔ پوری امت کہیں گی، پوری زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہاں سچے کے ساتھ جھوٹوں کا مقابلہ ہے، اور سچے آدمی جو اگر مسلمان میں ہوتا تو وہ لے کے آتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا اور لعنت نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں، محمد عربی نے کیا کیا؟ جو سب سے سچا ہے ان کو ساتھ میں لیا، اپنے ساتھ علی کو لیا، حسن و حسین کو لیا، فاطمہ کو لیا، اور نصرانیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور نصرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، علی ہے جو کہ قاسم النار والجنہ ہے، جو حسن و حسین ہے جو کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فاطمہ ہے، بزت منی ہے، فاطمہ ہے، فمن اکذابها اکذبنی ہے، فاطمہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اپنے پاس بلا لیں گے تو چلے آئے گا۔ ارے یہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نصرانیوں
دلوں میں کوئی باقی نہیں رہے گا. نہیں مباہلہ نہیں, یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نہیں ایسے نہیں, ہم جزیہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں, ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سچے ایسے سچائیوں کو لے کے آئے, ایسے سچے شخص کو لے کے آئے, ایسے سچے شخصیت کو لے کے آئے جن کے لیے یہ نہیں جھوٹی کوئی جھوٹا القاب ان سے منسوب نہیں کیا گیا ہے. یہ سچے ہیں حقیقتاً. جو کہتے اے حسن و حسین تمہارے لیے کپڑا درزی کے پاس ہے, ٹیلرز کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, کپڑا عید کے دن آ جائے گا, تو بی بی زہرا کے منہ سے نکلی ہوئی بات اتنی طریقے سے اس طریقے سے سچی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا, جاؤ جنت سے لباس لے کر چلی بی بی زہرا کے پاس. ایسے سچے ہیں کہ اگر کہہ دے تکبیر تو جس کو لے کے آئے آزمانے کے لیے, اے بڑھیا تمہارے جوان کو دے دو, ہم آزمانے کے لیے جائیں. اب آزمانے کے لیے لے کے آئے تو ایسا سچا ہے. اللہ کے ایک مرتبہ تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیا تو حقیقت میں بدل گئی. ایسے سچے ہیں کہ جو کہہ دے اپنے ہاتھ پہ پتھروں کو, کنکریوں کو کلمہ پڑھنے کے لیے تو کلمہ پڑھ دے. ایسا سچا ہے جو کسی درخت کو اگر کہہ دے اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے آؤ, درخت کو اگر حکم دے تو وہ درخت اپنے جگہ کو چھوڑ کر ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. ایسا سچا ہے اپنی انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے. ایسا سچا ہے جس کو خود ان کے دشمن بھی ان کو صدیق کہا, صادق کہا ان کو, کہ ایسا سچا شخص ہے محمد عربی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. اب یہ جن کے بارے میں یہ مجلس رکھی گئی ہے, جن کے متعلق جن کے سلسلہ میں, وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, جن کے بارے میں اس سے پہلے آپ کو کچھ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائے کہ ہمارے جو آخری نبی ہے ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ کس درجے پر فائز ہے, اور ان کی حقیقت میں ان کی جو عزت ہے وہ ہم جیسے غریبوں نے ان کی جو عزت ہے اور جو ان کی عظمت ہے ان کو سمجھانے. حقیقتاً قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, سورہ آل عمران کی, سورہ آل عمران میں یہ اشارہ ہوا کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے رسول کے سوا. دوسری طرف اشارہ ہوا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, سورہ نجم میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو اپنے دل میں آتا ہے, جیسے ہمارے دل میں بہت کچھ خواہش رہتی ہے کہ ہم یہ بات کر دیں تو کر دیتے ہیں, پیسہ نہیں لگتا تو بات کرنے میں کوئی دقت نہیں لگتا کہ ہر کوئی بات کرنے لگتا ہے. جب پیسے کی بات آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حقیقت حق بات بولنے والا بہت کم ہے, کیونکہ حق اگر کہہ دیں گے تو بہت کچھ آشکار ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرا حبیب جو ہے وہ اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتا جب تک ان کے اوپر وحی نہیں آتا. تو جو نبی بغیر وحی کے کچھ بات نہیں کرتا, نہیں کچھ کہتے نہیں ہیں, مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی ہے. وہ نبی اگر کسی کو کہہ دے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہے اسی لیے اپنے بیٹی کو پیار کرتے ہیں تو کچھ بھی کہہ دیں گے جیسے ہم کہتے ہیں. یہ عام انسان نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا.
تو یہ عام انسان نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جب بھی کچھ کہے تو ذمہ دار شخص بن کر کہہ رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں تو محمد نہیں، رسول کہہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں تو خود اپنی خواہش نہیں ظاہر کر رہا ہے، اللہ کی وحی کو بیان کر رہا ہے. تو جب نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ تو بذت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹی میرا ٹکڑا ہے. رسول کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جب نبی نے یہ کہا، اور صرف یہ نہیں، اگر ہم دیکھیں گے روایتوں میں تو بہت ساری روایت حدیث ایسی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بیان کیا. دنیا میں 4 خاتون ایسی ہیں جن کے لیے جو سب سے معتبر ہے. پہلے کون ہے؟ مریم ہے، جناب مریم، آسیہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب سمجھنے کی بات یہاں سے، اور یہاں سے ہم تیز نہیں پڑھیں گے، ایک دم سلو آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ بات سمجھی جائے. جب یہ خاتون اتنی باعظمت والی ہے جن کے لیے خود رسول نے فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جن کے لیے خود رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے جن کی تعظیم کے لیے. ایک بات اور کہہ دوں کہ ان کی عظمت میں، کہ بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. اور ہمارے آخری نبی وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جو محمد عربی کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو محمد عربی کے لیے بھی رحمت ہے وہ بی بی زہرا کی ذات ہے. اب یہاں رشتہ داری صرف رشتہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کہتے کہ میں رشتہ دار ہوں تو بھائی میں جو ہوں، کیونکہ ان سے ہماری نسبت ہے تو ہم بہت آگے بڑھ گئے، ہماری عزت بہت اعلیٰ ہے. بھائی رشتہ دار ہے، عزت ہے، لیکن شرط ہے کیا؟ کہ عمل صالح ہونا چاہیے. رشتہ دار ہے لیکن عمل ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. نو کا بیٹا کنعان رشتہ دار ہے، نو کا بیٹا ہے، لیکن غرق ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے صرف رشتہ داری نہیں، رشتہ داری کے ساتھ ساتھ فضیلت بھی ہونی چاہیے اور کچھ عظمت بھی ہونی چاہیے ان کے لیے، تاکہ ان کی جو ہے احترام کی جائے اور ہمارے نگاہ میں معتبر شخصیت ہے. عزیزان محترم، اب ہم پہنچ گئے جہاں آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہاں کہ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے اور اٹھ کے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کے لیے یہ کہا جائے کہ اب دیکھیں گے جو بھی حدیث جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بی بی سیدہ کے لیے جناب عائشہ نے کہا کہ یہ ایسی سچی ہے، سچی عورت ہے، ایسی سچی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ ان کے باپ کے بعد یہ سب سے دنیا میں سب سے سچی ہے. اپنے باپ والد کے بعد یہ دنیا میں سب سے سچی ہے.
تو اگر یہ سچی ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ جنت کی خواتین کی سردارنی ہے، یہ بضعۃ رسول ہے، یہ اگر ان کی شخصیت ایسی ہو کہ جن کے چادر کے نیچے رسول بھی ذوق محسوس کرے تو آ جائے، جن کے چادر کے نیچے جمع ہو جائے پنجتن، تو پنجتن کے جمع ہونے کے بعد آیت تطہیر نازل ہو. جب پنجتن جمع ہو گئے تو آیت تطہیر جو سورہ احزاب کی آیت ہے وہ نازل ہو جائے. تو جن کی طہارت کے لیے اللہ کی آیت اترے، جن کی طہارت کے لیے خود رسول خدا نے ان کے لیے کہا ہو بطول، بطول کہا ہو، تو اس شخصیت کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت ان کے بارے میں کوئی چوں چارہ نہیں کر سکتے. اب بات یہاں پر آ کے پہنچی، جب اتنی بڑی شخصیت ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، بطول ہے، زہرا ہے، عذرا ہے، محدثہ ہے، تو پھر یہ جب کسی چیز کی دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے تو کوئی شخص اگر ان کو جھٹلائے اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اگر دعویٰ کرتے کہ یہ چیز میری ہے، اگر دنیا میں رسول خدا کے بعد اگر سب سے سچی جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو، تو اگر کہہ دے کہ یہ چیز میری ہے تو پھر کسی کی مجال کیا ہے کہ ان کے آگے بات کہہ دے. اگر ان کو اتنی تکلیف دی جائے کہ وہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہو، کہ مرثیہ پڑھنے لگے کہ صبت علیہ مصائب لو عنہا صبت علی العیام سرن لیالیا، تو پھر سوچنے کی بات ہے. جس شخصیت کے لیے، جس فاطمہ کے لیے رسول خدا نے اتنی بہترین بات کی. ابھی کچھ روایت ہم نے نکال کے رکھا تھا کہ پڑھنے کے لیے، لیکن صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ صحیح مسلم میں دیکھ لیجئے گا، جو جلد ہے وہ بنگلہ میں ترجمہ ہوا جس کا 7ویں جلد ہے، اس میں فضائل کی جو بحث ہے اس میں دیکھ لیجئے گا کہ فاطمہ زہرا کے لیے فضائل جو بیان کیا گیا ہے، علی مرتضیٰ کے لیے جو فضائل بیان کیا گیا ہے، حسنین کے لیے فضائل بیان کیا گیا ہے، تو اس میں اگر یہ ان کی ذات اتنی بابرکت ہے تو جو بھی ان کے مقابلہ میں آئے گا، صرف یہ کتاب نہیں اور بہت ساری کتاب میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا. اور بہت ساری جو روایت ہیں علی علیہ السلام کے بارے میں، اس میں واضح ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو اب بات یہاں پر پہنچتی ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنی حق مطالبہ کرتی ہے تو پھر گواہ مانگا جاتا ہے کہ گواہ لے کے آؤ. تو گواہی کے طور پر جب بی بی زہرا خود اتنی سچی ہے، اگر امت کہے کہ گواہ لے کے آؤ تو کتنی شرم کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر علی مرتضیٰ جو حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، وہ اگر کہہ دے ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو کتنی شرم کی بات ہے. اور بھی جو بھی حسین آ جائے اور ان کے مقابلے میں آئے تو کوئی کتنی شرم کی بات ہے. اور آنے والا کوئی اور نہیں ہے، عیسائی نہیں آئے تھے، یہودی نہیں آئے، آنے والے کلمہ پڑھنے والے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوئی یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والے. یہ ساری چیزیں جو حق ہے ان کا، اگر حق نہ دیا جائے
اور وہ مطالبہ کرنے کے لیے جائے تو گواہ مانگی جائے، اور گواہ لے کے جائے خود اتنی سچی ہو. جو گواہ ایسا ہو جو سچے اور جھوٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے سچے انسان جو بھی تھے ان کو جو ساتھ میں لے کے گئے تھے رسول خدا، انہی کو گواہ بنا کے جب پیش کیا انہی کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا. غور کرنے کی بات نہیں ہے، ضرور غور کرنے کی بات ہے. جب اتنے سچے ہیں تو کون ہے جو ان کے گواہ کو جھٹلا دے؟ یا تو تم نہیں مانتے ہو سچے تب جھٹلا رہے ہو، سچے مانتے ہو تو کیوں ان کی بات کو جھٹلایا، کیوں ان کو حق کو نہیں دیا گیا؟ عزیزان محترم، یہ سوچنے کی بات ہے. جب تک نہیں سوچیں گے کسی حد تک، کسی مقصد تک نہیں پہنچیں گے. سوال جب تک پیدا نہیں ہوگا ذہن میں کہ کیوں یہ نبی کی ذاتی ہے، نبی کی بیٹی ہے، سچی ہے، حق ہے، پھر بھی ان کو حق کیوں نہیں دیا گیا، اور کون تھا جو حق نہیں دیا؟ اب تب جا کے آپ کے ذہن میں جب یہ سوال پیدا ہوگا تب اب جستجو کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. چلو بھائی تحقیق کر کے دیکھتے ہیں، ذرا کتاب کھول کے دیکھتے ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو ان کے اوپر ظلم کیا، کون ہے جو ان کے حق کو نہیں لیا گیا. ارے وارث اگر نہیں ہوتے انبیاء کے تو موسیٰ نبی کے وارث نہیں تھے. اگر وارث نہیں ہوتا، انبیاء اپنے وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، تو پھر داؤد سلیمان ان کے بارے میں تو آیا قرآن مجید کے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم صرف نکل جائیں گے اوپر سے. ایک بات صرف اشارتاً کہہ دوں مثال کے طور پر، ہم صرف یہ دنیا کو دیکھتے جائیں گے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک نہیں سوچیں گے. بھائی ہم کسی جگہ جاتے ہیں، جیسے ہم خطبہ میں بار بار کہتے ہیں اس بات کو، اس جگہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو برج ہے ہاوڑا برج، جاتے ہیں دیکھتے ہیں، ارے بھائی یہ برج کس نے بنایا جس کے نیچے ایک بھی پلیئر نہیں، جو دونوں طرف ہے اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی جگہ ہم جاتے ہیں تو عجوبہ کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ آج کل عجوبہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل بات کر رہے ہیں، یہاں اپنی آواز کو لندن امریکہ تک پہنچ جا رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ کتنا ذہین والا ہے، کتنا ذہین والا ہے. تب سوچیں گے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، تعجب سے سوچتے ہیں. تو ایک مرتبہ بھی ہم نے سوچا ہے دن بھر میں ہر مرتبہ ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے ایک بھی پلر نظر نہیں آتا، یہ کس نے بنایا؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سب کس نے بنایا؟ جب سوچیں گے تو کسی جگہ پہنچیں گے. اسی طریقے سے ہر چیز جو ہمارے سامنے آئے گی تو ہم سوچنے لگیں گے بھائی یہ کیوں ہے، کیسا ہے، تب جا کے ایک مقصد تک پہنچیں گے. اگر ذہن میں سوال نہیں بنا اس کا مطلب کیا بھی بہت کچھ باقی ہے آگے بڑھنا. بھائی کیوں ہے؟ جب اتنی عظمت والی ہے زہرا تو کیوں ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے، اور آ سکتا ہے تو ان کو کیوں ہم بیٹھا سکتے ہیں کسی اور جگہ پر؟ کیسے بیٹھا سکتے ہیں؟ کیسے ان کی بات کو مان سکتے ہیں جو حق کے مقابلے میں آئے؟ یہ سوال جب تک ذہن میں نہیں پیدا ہوگا تب تک حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. عزیزان محترم، بہت سی چیز ہے عظمت زہرا کے بارے میں کہ حدیث قدسی ہے عظمت زہرا کے بارے میں، لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر تم کو خلق کرنا نہیں ہوتا تو یہ افلاک کو خلق نہیں کرتے، نہیں کرتا اللہ خلق.
अफलाक को, दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह के हबीब के लिए खल्क किया। लौला अली लमा खलक़तुका, लौला फातिमा लौला खलक़तुकुमा। अरे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत इतनी है कि जब से आयत तत्हीर नाजिल हुई है उस दरवाजे पे आके नबियों का सरदार आके सलाम करते हैं। तो जो नबियों के सरदार आके दरवाजे पर सलाम करे उस दरवाजे की अज़मत क्या होगी। फरिश्ता जिस दरवाजे पे उतरे उस दरवाजे की अज़मत क्या होगी। जिस दरवाजे पे नबी जैसे शख्सियत सलाम करते हो, अगर कोई आके उस दरवाजे पे उस दरवाजे को जलाने की धमकी दे, उस दरवाजे को जलाने की धमकी दे, तो हम इस दरवाजे को जला देंगे, घर को जला देंगे, इस घर को जला देंगे। बीबी कहती है कि उस दर को जला दोगे, उस घर को जला दोगे जिस दर को नबी सलाम करते हैं। जुर्रत देखिए कि उस दर को भी आग लगाने की धमकी देते। अजीज़ान मोहतरम, वक्त ऐसा आया बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके ऊपर मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ी और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके वालिद मोहतरम जब इस दुनिया से गुजर जाने के बाद उनके ऊपर मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ी। ऐसी मुसीबत के रोने ना दिया जाता कि जब भी रोते हैं और मरसिया पढ़ते हैं, ऐ बाबा जो मुसीबत हम पे गुजरी है, हम पे पड़ी है, वो अगर दिन की रोशनी पे वो मुसीबत पड़ जाए तो दिन रात की तारीखों में बदल जाएगी। ऐ बाबा ये उम्मत हमें रोने भी नहीं देती। अजीज़ान मोहतरम, ये सोच सकते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में कोई अगर खातून ऐसी हो जिनके बतन मुबारक, जिनके बतन में कोई बच्चा हो, अगर ऐसे खातून हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, बस में, ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो देखते हैं ऐसे खातून अगर है तो हम लोग फौरन उस खातून को बैठने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये इंसानियत है। ये नहीं पूछते हैं आप किस मसलक से है, आप किस खानदान से है, आप किस मुल्क से है, आप किस इलाके से, ये नहीं पूछते हम। फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं और उस खातून को बैठने के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो किस तरीके से उम्मत ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके बतन मुबारक में जनाब मोहसिन थे, और किस तरीके से ये उम्मत दरवाज़ा को जलाकर उस बीबी के ऊपर गिराया जिस बीबी की जो बतन मुबारक में जनाब मोहसिन था, वो शहीद हो गए। बीबी बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उठ के कहती है आसमां ए फिज़ा चादर तो दो। अजीज़ान मोहतरम, ये जुल्म बीबी ने, ये असमतों को, ये बीबी की इन तमाम मुसीबतों को बीबी ने सब्र किया, इन तमाम मुसीबतों पर। आखिरी वो वक्त आया कि बीबी ने आसमा को कहा, आसमा मैं हुजरे में जा रहा हूँ इबादत के लिए खुदा की, जब तक मेरी तस्बीह व तहलील की आवाज़ आए तो समझना कि मैं जिंदा हूँ। जब तस्बीह व तहलील की आवाज़ बंद हो जाए, ना आए, तो समझ लेना कि ज़हरा इस दुनिया को कूच कर गई, इस दुनिया से इंतकाल कर गई। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वक्त आया कि बीबी ज़हरा की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन आसमां से कह के गई कि देखो आसमां, जब हसनैन घर को आए ना तो मैं उनको पहले खाना देना। हसनैन घर को आए, इमाम हसन और हुसैन, तो
आसमां ने कहा खाना लगा दी और कहा बेटा आओ खाना खा लो। इमाम हसन हुसैन ने कहा कि मम्मी को बुला के लाते हूँ और गए और जाके देखा क्या बीबी ज़हरा दुनिया को कूच कर गई, बीबी ज़हरा अब नहीं है। अजीज़ा ने मोहतरम इतनी मुसीबत सा बीबी ने कि दुनिया से रुखसत हो गई। हुसैन का एक जुमला था, आज मैं पढ़ रहा था जब सुबह तो मेरा कलेजा फट रहा था वो जुमला पढ़ते पढ़ते। क्या पता है वो जुमला क्या है? कि इमाम हुसैन का जुमला है कि इमाम हुसैन अपने वालिदा के पैर के पास गए, पैर गिरा जाने के बाद इनका पैर का बोसा दिया। कौन? इमाम हुसैन। बोसा देने के बाद कहा है मेरी माँ मैं ही तेरा हुसैन हूँ, हमसे बात कीजिए, अगर बात नहीं करेंगे आप तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इमाम हुसैन का ये जुमला कहना था। अजीज़ान मोहतरम, मौला कायनात को ये खबर पहुंची कि अब ज़हरा दुनिया में नहीं। अब ये सोचिए कोई भी शख्स जब इंतकाल करता है उससे पहले कोई ऐसा अजीब वसीयत नहीं करता कि फला फला मेरे जनाजे पे ना आए। हर कोई चाहता है कि मेरे जनाजे को धूमधाम से उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो। लेकिन ज़हरा की मुसीबत देखिए, ज़हरा वसीयत करती है कि अली फला फला मेरे जनाजे पे ना आए, रात के वक्त मेरे जनाजा को उठाना, ए अली तुम ही गुस्ल देना, तुम ही कफन पहनाना, तुम ही दफन करना। अरे अली ने जब गुस्ल देने के लिए गए, गुस्ल देते देते एक आवाज आई, अरे कलेजा फट जाता है। अली ने कहा कि हाय ज़हरा कितनी साबिरा थी, ज़हरा कितनी साबिरा थी कि ज़हरा की पसलियां टूट गई, मगर ज़हरा कभी अली को नहीं बताई कि अली मेरी पसलियां टूट गई। ये वाकया, ये मसाइब एक आलिम दीन ने जब पढ़ा तो ईरान के जब पढ़ा गया, आलिम दीन जाकिर मसाइब पढ़कर अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन जो बानियाने मजलिस था, जो मजलिस करा रहा था, वो शख्स दिखता है कि एक शख्स है जो कोने में बैठकर बहुत रो रहा है, उसकी गिरिया बंद नहीं हो रहा है। जब उसके करीब गया, ऐ शख्स तुम कौन हो, क्या ऐसा है जो मुसीबत तुमको इतना रुला रहा है? अब जाकिर को बुला लिया कि जाकिर साहब अब आइए, आपने क्या मसाइल पढ़ दिया। ये शख्स रोना नहीं बंद करता, इसके आंसू जो है बंद नहीं होता। अब जाकिर दोनों जान के बैठ गए और कहता है कि ये शख्स ये बताइए कि मैं क्या पढ़ दिया जो तुमको इतना रुला रहा है? उस शख्स ने कहा कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। जब आपने मसाइब में ये पढ़ा कि ज़हरा की पसली की हड्डी टूट गई, पसली टूट गई थी, तो मैंने सोचा उसके बाद जो रिवायत पढ़ा या 70 दिन या 95 दिन वो जिंदा रही, तो मैं ये सोचता रहा, अरे इंसान के जिस्म के किसी भी हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर किसी की पसली टूट जाए तो उसको जोड़ना नामुमकिन है। और जब भी वो शख्स सांस लेते हैं तो उसको दर्द महसूस होता है। अरे ज़हरा 70 दिन हो या 95 दिन हो, ये ज़हरा किस तरीके से जिंदा रही, कितनी साबिरा है जो एक मर्तबा भी अली से शिकायत नहीं की, ऐ अली मुझे दर्द है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन। नारे हैदरी, नारे अब्बास, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगार
जो बाने आने मजलिस से जो भी लोग जो भी हज़रत जो भी मोमिनीन इसमें शिरकत की है, जो भी जिनकी तरफ से भी ये इंतज़ामात हुआ है, उनको परवरदिगार आलम दिन की हर नेक ख्वाहिश को अपने बारगाह में पूरा कर देना। परवरदिगार आलम उनके हर अमल नेक अमल को कबूल कर लेना, उनकी हर गुनाह को माफ़ कर देना। जो भी मोमिनीन यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उन तमाम के गुनाहों को माफ़ कर देना। परवरदिगार आलम हमारे तमाम नेकियों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक इताअत कर कि हम तेरी इबादत कर सके। परवरदिगार आलम हमारी ख़ताओं को माफ़ करके, परवरदिगार आलम हम मासूम नहीं है, ख़ताकार है, गुनाहगार है। परवरदिगार आलम हमसे ख़ता हो जाती, हमको माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम इमाम असर अलैहिस्सलाम की ज़ुहर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसर में शुमार फरमा। जो भी हज व ज़ियारत के मुश्तक है उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जो भी बीमार है उनको बीमार करबला के वास्ता उनके सदक़े में तमाम बीमारों को शिफाए कामिल व अजिल इनायत फरमा। मातम हुसैन, मातम ज़हरा। सैयद के दुश्मन पर लानत, लानत, मौला के दुश्मन पर लानत। लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, 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 लानत बड़ दुश्मन ज़हरा। ए अहले अज़ा आओ सुनो हम का ये किस्सा, जिस बेटी को कहते थे नबी उम्मे अबीहा, उम्मत ने उसे बाद नबी खूब रुलाया, दरबार में मखदूमाए आलम को बुलाया। आज तलक रोती है दुनिया, हाँ बड़ी मजलूम है ज़हरा। लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, हाय लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा। क्या अजर रिसालत ये मोहम्मद को मिला है, उस घर को जला डाला जहाँ दीन पला है। शहजादी पे जलता हुआ दरवाजा गिरा है, ये मोमिनो सर की तो ये गम सबसे भरा है। गुर्बत है दर का खुलासा, हाँ बड़ी मजलूम है ज़हरा। लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा। सोचो तो मुसलमान सितम ऐसा हुआ क्यों, शहजादी को दरबार में बुलवाया गया क्यों, सिद्दीक़ाए कौनैन को झुटलाया गया क्यों, मैं झूठ नहीं बोलती ये कहना पड़ा क्यों। ये तुम्हारा भी कहेगा, हाँ बड़ी मजलूम है ज़हरा। लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा, लानत बड़ दुश्मन ज़हरा। तारीख में मिलता है क़यामत का ये मंज़र, जब कुछ लोग कफन देने लगे ज़हरा को हैदर।
جس وقت نظر آیا انہیں پہلو شکستہ، ایک چیخ اٹھی زور سے رونے لگے مولا، نوحہ ہے یہ شیر خدا کا، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ اس غم کی توسل میں لگتا ہے میرا دل، جو لوگ مسلمان تھے سب ہو گئے باطل، نام ان کے تبرہ میں کیا کرتا ہوں شامل، محسن کے بھی قاتل ہے وہ، زہرا کی بھی قاتل، حسر تلک میں تو کہوں گا، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ ایک روز زہرا کا بڑا گھر ہوا کرتا، مردوں میں فقط زندہ رہے باقر و سجاد، سب قیدی بنے شام چلے محل فریاد، دربار میں ظالم کے گئے زینب ناشاد، کہتے رہے ثانیہ زہرا، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا، لعنت بر دشمن 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 زہرا۔ قاتلان زہرا پر لعنت، لعنت، قاتلان زہرا پر لعنت، لعنت، شمر حرملا پر لعنت، لعنت، دشمن عزا پر لعنت، لعنت، دشمن بلا پر لعنت، لعنت، لعنت بر ہند جگر کا بے شمار بے شمار، لعنت بر ملزم بدکار بے شمار بے شمار، لعنت بر یزید میخار بے شمار بے شمار، لعنت بر دشمن مختار، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن ہے اس گھر کو جلا ڈالا جہاں دین پلا ہے، شہزاد پہ جلتا ہوا دروازہ کی غربت ہے در کا خلاصہ، ہاں بڑی مظلوم ہے زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا۔ اے بولا دے اے ولوالا اے حب علی جذبہ دکھا دے، اے ولوالا اے حب علی جلوہ دکھا دے، رہنو مجھے میدان سعادت کا بنا دے، رہنو مجھے میدان سعادت کا بنا دے، یا زہرا 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 یا زہرا، مرزر نور کبریا زہرا، ہم سر ساحلہ فتح زہرا، صرف سادات کی نہیں مدر
یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور رحمت دے دے اپنی چادر کے سائے دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا 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 تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں کا داگر ہے تیری مخلوق آسماں والے تیرا مخلوق ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرتے موسم پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بھی بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مسلح پر ہر جگہ کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے گا میں سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کربلا میں تیری سبھی بن کر اپنی بابا کی زندگی بن کر تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مجتر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کیا
زہرا علی سے یا مولا غم یہ مجھ سے نہیں سہا جاتا قتل محسن بڑھ بڑھ کے مجھ سے دل تھا بھرے دربار میں میرا جانا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے محمد کی لاڈلی دختر غم میں تیرے ہے مرتضی مستر جس نے ڈھایا تھا باغ خیبر کا جل گیا خاک پر وہی کہہ کر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے جب ترسی میں مرتضی کا گلا ہے جب ترسی میں مرتضی کا گلا ابن حجاب کا وہی تھا تیرا ہے مدینہ اجڑ گیا ہوتا تو جو دے دیتی پر دعا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بی بی زہرا آپ پر سلام ہو اے 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 بی بی زہرا آپ پر سلام تجھ پر درود ہو صدا تجھ پر سلام ہو اے بی زہرا آپ پر سلام اے بی زہرا تجھ پر درود ہو صدا تجھ پر سلام ہو اے بی زہرا آپ پر سلام اے بی زہرا آپ پر سلام تجھ پر درود ہو صدا تجھ پر سلام ہو اے بی زہرا آپ پر سلام اے بی زہرا آپ پر سلام تجھ پر درود ہو صدا تجھ پر سلام ہو اے بی زہرا آپ پر سلام ہو اے بی زہرا آپ پر سلام ہو کرتے دعائیں آپ کے دربار میں اس گناہگار نادار ہے لیکن تمہارے بچوں کے غمخوار ہے بی بی اور آپ کے بخشش کے طلبگار ہے بی بی اور آپ کے بخشش کے طلبگار ہے بی بی ہم سب کا تیرے چاہنے والوں میں نام ہو اے بی زہرا آپ پہ سلام ہو الوداع الوداع یا حسین یا حسین الوداع الوداع یا حسین یا حسین الوداع الوداع
اشک غم بہائیں گے سبے عذاب چھائیں گے اگلے سال تک جیے تو پھر غم منائیں گے اشک غم بہائیں گے سبے عذاب چھائیں گے مجلسوں کا آپ کی کرے